बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। गुज़श्ता लेक्चर में हमने सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न आपके सामने रखा था कि पेपर किस तरीके से आता है, उसमें कौन कौन से सवालात शामिल हैं और सेकंड ईयर में हमने किन किन चीज़ों का मुताला करना है ताकि इम्तिहानात में हम अच्छे मार्क्स ले सकें। आज से हम सेकंड ईयर की दरसी किताब उसका पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं और पहला सबक जिसका उन्वान है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। मनाक़िब कहते हैं ख़ुसूसियात, खूबियाँ, फ़ज़ाइल, कारनामे, इसको मनाक़िब कहते हैं। और किसी की ख़ुसूसियात को बयान करना, किसी के फ़ज़ाइल को बयान करना, किसी के ख़साइल को बयान करना मनाक़िब कहलाता है। अब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उनकी खूबियाँ और उनका दौरे हुकूमत जिसमें उन्होंने आला कारनामे सर अंजाम दिए, उनका हम तज़किरा करेंगे। ये सबक हम 2 लेक्चर्स में मुकम्मल करेंगे। आज हम इसका आधा हिस्सा मुकम्मल करेंगे और अगले लेक्चर में जो बकिया आधा सबक होगा उसको हम मुकम्मल करेंगे। ये सबक लिखा है अल्लामा शिबली नुमानी ने। हमेशा हम उर्दू की किताब को पढ़ते आए हैं तो हमने देखा कि उर्दू की किसी भी क्लास की किताब हो, उसका पहला सबक अमूमन या अल्लामा शिबली नुमानी का लिखा होता है या सैयद सलमान निदवी का लिखा हुआ होता है। ये अल्लामा शिबली नुमानी कौन हैं? सबसे पहले इनका एक तारुफ़ मैंने आपके सामने रखा है कि ये किस पाए के आलिम दीन थे और उन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारा और ये सबक जो उन्होंने लिखा वो कैसे लिखा और क्या सूरत हाल है, ताकि हमें सबक पढ़ने से पहले ये बातें सिर्फ़ आपके इल्म में इजाफ़े के लिए हैं। इन बातों का कोई और सबक के अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर इब्तिदा में मैं आपको बताता चलूँ कि सैयद सुलेमान निदवी 1857 ईस्वी में हिंदुस्तान के ज़िला आज़मगढ़ के एक गांव बंदोल में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था जो वकील थे। फिर इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, आला तालीम हासिल की, दरस निज़ामी किया, मुख्तलिफ़ मदारस में पढ़ा। 1882 में इनकी मुलाकात सर सैयद से हुई। अब सर सैयद भी एक इल्मी शख्सियत और ये भी अपने इल्मी तबाहुर में एक आला मुकाम रखते थे। जब दोनों इल्मी शख्सियात आपस में मिली तो दोनों ही एक दूसरे के गर्विदा हो गए थे और दोनों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत और दोनों एक दूसरे की बेपनाह कदर करने लगे। और जो इदारा था अलीगढ़ सर सैयद अहमद ख़ान का, वहाँ पर बतौर प्रोफेसर अल्लामा शिबली नुमानी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में फिर इन्होंने अपना इदारा नदवतुल उलमा बनाया। 18 नवंबर 1914 को 57 बरस की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाई और ज़िंदगी के अंदर इन्होंने बेशुमार किताबें तहरीर की, बेशुमार किताबें तहरीर की। उन किताबों के नाम तो सारे के सारे यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, मगर जिन उन्वानात पर उन्होंने किताबें लिखी उनको मैंने आपके सामने रखा है कि सीरत व सवाने पर, सीरत पर इनकी बेशुमार किताबें हैं, फ़लसफ़ा और कलाम पर इनकी बेशुमार किताबें हैं, अदबियात पर इनकी बेशुमार किताबें हैं, सफ़रनामों पर इनकी बेशुमार किताबें हैं और हिस्ट्री पर, तारीख़ पर इनकी बेशुमार किताबें हैं। अब इन तमाम तर मौज़ूआत पर इन्होंने कई किताबें मुरतब की हैं, आला पाए के आलिम हैं। इन्होंने ये पहला सबक लिखा है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। इस सबक को शुरू करने से पहले मैं एक इब्तदाई और इंतहाई अहम बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो सके इस बात का कि ये जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है, तो ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कौन थे? याद रखिएगा
اب تو ہر مسلم ملک کا الگ الگ حکمران ہوتے ہیں، الگ الگ حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہوتا تھا، ایک ہی ہیڈ ہوتا تھا، ایک ہی سربراہ، اور آسان الفاظ میں سمجھے تو ایک ہی صدر وزیر اعظم ہوتا تھا، اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہوتے تھے وہ اپنے ایک ہی امیر کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہوتا تھا، ایک ہی حکومت ہوتی تھی مسلمانوں کی۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اسلامی ریاست کے سربراہ اور ہیڈ بنے، اور پہلے اب آقا علیہ السلام کے لیے یہ صدر وزیر اعظم ان چیزوں کا لقب دینا تو کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو سب سے پہلے مسلمانوں کے سربراہ وہ آقا علیہ السلام تھے، اور آقا علیہ السلام کا دور 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک ہے۔ اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کا دور آتا ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، حضرت عثمان غنی کا دور ہے، اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا دور ہے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ یہ جو 5 شخصیات ہیں، ان کے دور کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور یہ 5 شخصیات مختلف اوقات میں مسلمانوں کی سربراہ رہیں۔ 632 سے لے کر 661 عیسوی تک یہ ان کا دور آتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ یہاں سے جو دور شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بنو امیہ کا دور۔ یہاں سے اموی دور حکومت شروع ہو گیا، اموی خاندان کا دور حکومت شروع ہو گیا۔ اس کے پہلے سربراہ اور تمام مسلمانوں کے ہیڈ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور ان کا دور 661 عیسوی سے 680 عیسوی تک جو ہے وہ رہا۔ اس کے بعد یزید جہنمی لعنتی بے ایمان، یہ جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والا اور واقعہ کربلا بپا کرنے والا، اس کا دور رہا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا ہی بیٹا تھا نامراد۔ اب یہ یزید کا دور رہا، اور یہ یزید کا دور 680 سے لے کر 683 تک 2 سال اس نے جو ہے وہ حکومت کی 2.5 سال۔ اس کے بعد پھر یزید کا ایک اور بیٹا تھا، اس کا نام معاویہ تھا، ان کا دور جو ہے 683 سے لے کر 684 عیسوی تک تھا۔ پھر مروان بن حکم یہ مسلمانوں کا سربراہ بنا، اس کا دور 684 سے 685 عیسوی تک تھا۔ پھر عبد الملک بن مروان یعنی مروان کا بیٹا تھا، اس کا دور 685 عیسوی سے 705 عیسوی تک رہا۔ پھر ولید بن عبد الملک، ان کا دور 705 سے 715 عیسوی تک رہا۔ پھر سلمان بن عبد الملک، ان کا دور 715 سے 717 تک رہا۔ اور ان کے بعد جو پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے سربراہ بنے، ہیڈ بنے، خلیفہ بنے، ان کا نام تھا حضرت عمر بن عبد العزیز، جن کا دور حکومت 717 سے 720 عیسوی تک جاری رہا۔ آج ہم 2020 عیسوی میں ہیں، تو تقریباً آلموسٹ آج سے 1700 سال پہلے ان کا دور تھا۔ 17 کہہ رہا ہوں، 1300 سال پہلے، 1300 سال پہلے آج سے تقریباً یہ ان کا دور حکومت تھا۔ تو انہوں نے 3 سال حکومت کی، اور اپنی حکومت کے دوران انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ اس سبق کے اندر موجود ہیں۔ عمر بن عبد العزیز نے انتہائی جوانی کی عمر میں حکومت کی، اور 37 سے 40 سال تک کی آپ کی عمر تھی جب آپ نے جو ہے وہ حکومت کی۔ یہ ابتدائی معلومات ہیں جن کا ذکر کرنا آپ کے لیے ضروری تھا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کون سے نمبر پر آنے والے حکمران تھے، اور مسلمانوں کے کون سے ہیڈ تھے، اور کیا تھے، اور کس عمر میں انہوں نے جو ہے وہ دور حکومت کیا، اور کیا ان کی صورتحال تھی۔ تو یہ ابتدائی جو ہے وہ آپ کے علم اور میں اضافے کی خاطر، اور یہ وہ باتیں ہیں جو آپ تشریح کے اندر بھی، پیراگراف کی تشریح کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں، جن کا ذکر ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو اب دیکھیے ذرا، میرا طریقہ کار یاد رکھ لیجئے یہ ہوگا کہ میں آپ کے سامنے بک کے پیراگراف نہیں رکھوں گا۔ سبق پڑھاتے ہوئے میرا طریقہ کار آج اسی پہلے لیکچر میں سن لیں، وہ یہ ہوگا کہ میں پیراگراف وائز
جو آپ کی بک کے اندر موجود ہیں، ہر پیراگراف کی سمری خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کو سن کر اور یہاں سکرین پر پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا بڑی اچھے طریقے سے کہ بک کے پیراگراف کے اندر کیا بات ہوئی ہے، اور پھر اس بات کو میں نے مزید اوپر ایک چھوٹی سی ہیڈنگ میں بھی لکھ دیا ہے، اور ہر پیراگراف کی ایک ہیڈنگ بنائی ہے تاکہ آپ ہیڈنگ کو یاد رکھ کر آپ کو خلاصہ یاد کرنا آسان ہو۔ یاد رکھیے گا، خلاصہ لکھتے وقت ہیڈنگ لکھنی نہیں ہے سبق کا خلاصہ لکھتے وقت، لیکن یہ صرف آپ کو یاد کروانے کے لیے ہر پیراگراف کی ایک ہیڈنگ بنا دی ہے تاکہ آپ اپنے ذہن میں وہ ہیڈنگ رکھیں، اور جب آپ ہیڈنگ کو یاد کریں کہ لائک جی پہلا پیراگراف ہے، جیسے اس کی میں نے ہیڈنگ بنائی ہے تعارف، تو اب آپ تعارف یاد کر لیں گے، صرف تعارف کا لفظ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے پیراگراف میں یہ تعارف ہے اس کا، دوسرے پیراگراف میں یہ ایک عیسائی کا واقعہ ہے، تیسرے پیراگراف میں یہ ہے۔ تو یہ جو ہیڈنگز آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ ہر پیراگراف کا یوں سمجھ لیں مرکزی خیال ہے، اور جو تحریر آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے یا میں ابھی بولوں گا، ٹھیک ہے، وہ ہر پیراگراف کا ایک خلاصہ ہے، کہ ایک ہر پیراگراف کی ایک مین بات ہے جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کو آپ سنیں گے اور پڑھیں گے، اور سننے اور پڑھنے کے بعد جب آپ درسی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے پورے سبق کو یاد کرنا اور پورے سبق کی سٹوری کو یاد کرنا اور پورے سبق کی ساری باتوں کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا پیراگراف ہے، آپ کی پوری بک کے اندر 12 پیراگراف ہے۔ اس پہلے سبق کے اندر، جو بک کے اندر پہلا سبق ہے مراقب عمر بن عبدالعزیز، اس کے اندر 12 پیراگراف ہیں ٹوٹل، ان میں سے 6 پیراگراف کو ہم آج پڑھیں گے۔ پہلا پیراگراف ہے جس کی میں نے ہیڈنگ بنائی ہے، آپ یوں سمجھ لیں یہ ہیڈنگ اس پیراگراف کا مرکزی خیال ہے، اور آگے میں نے آپ کے سامنے سمری لکھی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑے، اب اس پہلے پیراگراف کے اندر کیا بات ہوئی، اس کو سنیں، یاد کریں، سمجھیں۔ ایک بہت بڑے محدث، حدیث کے امام حضرت علامہ ابن جوزی گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پر، دونوں عمروں کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سیرت العمرین۔ یہ سیرت العمرین یہ کتاب لکھی ہے، یہ کتاب مولانا شبلی نعمانی کو مصر کے ایک کتاب خانہ، کتب خانہ خداوہ، یہ اس کتب خانے کا نام ہے، وہاں سے وہ کتاب ملی۔ اور اب کیا ہوا، کتاب ملی تو اس کتاب میں سے بہت سے واقعات، الفاروق نامی کتاب، جو کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر سیرت العمرین میں سے، جو کتاب ہے علامہ ابن جوزی کی، اس کتاب میں سے بہت سارے واقعات جمع کیے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے۔ اب کیا ہوا، مولانا شبلی نعمانی نے یہ جب الفاروق لکھی تو اس میں انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بہت سارے واقعات لکھے، ان میں سے چند واقعات اس سبق کے اندر موجود ہیں۔ اب ان میں سب سے اہم جو واقعات شبلی نعمانی نے سیرت العمرین میں سے لیے اور اپنی کتاب الفاروق میں لکھے، ان کا تعلق زیادہ تر ان واقعات سے ہے جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے سلوک کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، یعنی وہ واقعات انہوں نے جمع کیے، ٹھیک ہے، جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوا تھا۔ تو اب کیا ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے کارناموں کی وجہ سے عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے عمر۔ اب یہ وہ ایک تعارف ہے کہ یہ کتاب جو یہ مولانا شبلی نعمانی نے واقعات کہاں سے لیے ہیں، وہ انہوں نے علامہ ابن جوزی کی کتاب سیرت العمرین سے لیے ہیں۔ سیرت العمرین کہاں سے ملی ہے، مصر کے کتب خانہ خداوہ سے ملی ہے، اور اس میں وہ واقعات انہوں نے لیے ہیں اپنی کتاب کے لیے جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا غیر مسلموں کے ساتھ بتاؤ کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہ ہے پہلا پیراگراف۔ ہم آگے دوسرے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں، تو دوسرے پیراگراف میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ اب آپ اس واقعے کو سنیں، اور میں نے اس دوسرے پیراگراف کا جو پوائنٹ بنایا صرف
خلاصہ یاد رکھنے کے لیے اور سٹوری کو یاد رکھنے کے لیے کہ اگر آپ ترتیب کے ساتھ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ لیں، ان نکات کو ذہن میں رکھ لیں، تو آپ کے لیے ترتیب کے ساتھ خلاصہ لکھنا مشکل نہیں ہوگا اور آپ کو ساری سٹوری بھی، کہانی بھی سبق کی یاد ہو جائے گی۔ اب دوسرے پیراگراف کے اندر کیا بات بیان ہوئی؟ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، کہ اچانک آپ کے پاس ایک عیسائی جو ہمس کا رہنے والا تھا، یہ علاقے کا نام ہے، وہ اچانک ان کے پاس آیا، عیسائی ان کے پاس آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس، اور آ کر شکایت لگائی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک، یہ میں نے ابھی آپ کو اوپر جو پچھلے سارے خلفاء کے نام بتائیں ان میں یہ نام بھی آتا ہے، خلیفہ ولید بن عبد الملک، ان کے بیٹے عباس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ عیسائی نے شکایت لگائی عمر بن عبدالعزیز کو کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز نے فوری عباس سے پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہے جیسے یہ عیسائی کہہ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ زمین تو میرے باپ نے یعنی ولید بن عبد الملک نے مجھے یہ زمین جاگیر کے طور پر دی تھی، اور یہ دیکھیے میرے پاس یہ اس کا تحریری ثبوت بھی موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف دیکھا کہ بھئی دیکھیں ان کے پاس تو تحریری ثبوت بھی موجود ہے اور ان کو یہ جاگیر میں ملا ہے۔ تو عیسائی نے کہا کہ مجھے انصاف اللہ کی کتاب کے مطابق چاہیے۔ اب اللہ کی کتاب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے زمین کسی کو جاگیر کے طور پر دی نہیں جاتی۔ جب عیسائی کا یہ جملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سنا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی وقت عباس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر سے زیادہ افضل ہے، یعنی قرآن اس تحریر سے زیادہ افضل ہے جو تم مجھے دکھا رہے ہو کہ یہ دیکھیے جی میرے باپ نے مجھے جاگیر کے طور پر یہ سب کچھ لکھ کے دیا ہے زمین۔ اسی لمحے وہ ساری کی ساری زمین عیسائی کو واپس کر دی۔ تو یہ ایک دوسرا پیراگراف کے اندر یہ واقعہ۔ اب یہ پیراگراف سننے کے بعد آپ اس کو کتاب سے پڑھیں گے تو آپ کے لیے یاد کرنا اور اس سبق میں کوئی چیز مشکل نہیں رہے گی۔ ہم بڑھتے ہیں تیسرا پیراگراف۔ اب تیسرے پیراگراف کے اندر ایک بڑی اور خوبصورت بات کی گئی ہے، بنو امیہ کے حکمرانوں کی ناجائز کارروائیوں کو مٹھانا۔ اگلا کارنامہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سر انجام دیا وہ یہ کہ بنو امیہ کے جتنے بھی پچھلے حکمران جن کا میں نے ذکر کیا، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں نے ان سارے حکمرانوں کا تذکرہ کیوں کیا، جن کا یہ جو سارے آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت معاویہ کے بعد یہ یزید، معاویہ، مروان بن حکم وغیرہ وغیرہ، ان سارے لوگوں نے ناجائز لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رکھے تھے اور اپنے خاندان میں ان زمینوں کو جو ہے وہ تقسیم کر رکھا تھا، عوام کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے اور آ کر انہوں نے وہ ساری زمینیں ان سے لے کر، اپنے خاندان والوں سے لے کر، جن عوام کی تھیں وہ ساری کی ساری زمینیں ان کو واپس کر دیں۔ جس طریقے سے سلاطین تیموریہ کے حکمران لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے اپنے شہزادوں کو دے دیتے تھے، اپنے شہزادوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور زمینوں پہ خود حکمران قابض ہو جاتے تھے، تو اسی طریقے سے بنو امیہ کے پچھلے حکمرانوں نے بھی یہ کام کر رکھا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے ہی خلافت کے مسند خلافت پر بیٹھے، آپ نے ایسی ساری زمینوں کو جو بطور جاگیر ان کے رشتہ داروں کے قبضہ میں تھیں، ان کے خاندان والوں کے قبضہ میں تھیں، وہ ساری زمینیں ان سے واپس لے کر عوام کو آپ نے واپس کر دیں، عوام کو واپس کر دیں، اور اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ ان کا خاندان ان کے خلاف ہو جائے گا، ان کا دشمن ہو جائے گا، مگر آپ نے انصاف کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑا اور فرمایا جن کا حق ہے وہ حق انہی کو میسر آئے گا۔ اب کیا ہوا؟ اگلا جو پیراگراف آ رہا ہے میں نے اس کا پوائنٹ بنایا عمر کو جواب۔ اب آپ ترتیب کے ساتھ ان ہیڈنگز کو ذہن میں رکھتے جائیے تو آپ کو پیراگراف خلاصہ سبق کا خود بخود یاد بھی ہوتا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بات بھی سمجھ آ جائے گی اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ سبق کے اندر بیان کیا ہوا ہے۔ مثلا پہلے پیراگراف میں تعارف ہے، دوسرے پیراگراف میں ہمس کے عیسائی کا واقعہ ہے، تیسرے پیراگراف میں یہ ہے کہ خاندان والوں کے پاس جتنی زمینیں تھیں وہ عوام کو واپس کر دیں۔ اب کیا ہوا؟ جب آپ نے یہ اقدام کیا، اگلا چوتھا پیراگراف، جب آپ نے یہ اقدام کیا
کہ سارے خاندان والوں کی زمینیں لینا شروع کیں اور لے کر اس عوام کو واپس دلانا شروع کیں جس عوام سے پچھلے حکمرانوں نے لے کر اپنے قبضے میں کر رکھی تھیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک پھوپھی جان تھیں جن کا نام تھا ام عمر. آپ کے سارے رشتہ داروں نے، خاندان والوں نے اور قریبی رشتہ داروں نے، سب نے نا ام عمر کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس اپنا پیامبر بنا کے بھیجا کہ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جائیں اور ان کو جا کر کہیں کہ اگر آپ نے ہم سے زمینیں واپس لیں تو ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے، سارا خاندان آپ کے خلاف ہو جائے گا، بغاوت ہو جائے گی آپ کے خلاف، اور آپ بطور حکمران بھی نہیں رہیں گے، آپ کی حکومت چلی جائے گی، ہم سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے، لہٰذا ایسا کام نہ کریں. ام عمر سارے خاندان والوں کا پیغام لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچیں تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا سارے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو جا کے بتا دو میں قیامت کے دن کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، قیامت کے دن کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ جو کام ہے انصاف کے مطابق میں یہ کروں گا. آپ ام عمر نے آپ کا یہ جواب سنا اور مایوس ہو کر واپس چلی گئیں، کیونکہ جو توقع وہ آپ سے لے کر آئی تھیں آپ نے اس توقع کو پورا نہ کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا چوتھا پیراگراف. اس کے اندر یہ بات ہے کہ ام عمر پیغام لے کر آئیں اور آپ نے مایوس لوٹا دیا. پانچواں پیراگراف. اب پانچویں پیراگراف کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے اور اس کا جو میں نے پوائنٹ بنایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لکھا ہوا ہے ذاتی زمینوں کے بارے رویہ اور اولاد کی تربیت کا ایک انداز نظر آتا ہے اس میں. وہ دیکھیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اپنے ذاتی فیملی ممبرز اور اپنے پاس بھی کئی ایسی زمینیں تھیں جو آپ کے باقی دیگر خاندان کے جو پہلے والے حکمران تھے انہوں نے آپ کے فیملی ممبرز کو بھی دے رکھی تھی زمینیں اور آپ کو بھی دے رکھی تھیں. اب کیا ہوا، جب مسند خلافت پر آپ بیٹھے تو آپ کے پاس بھی اس قسم کی جاگیریں موجود تھیں جو ان کو خاندان بنو امیہ کی طرف سے ملی ہوئی تھیں. اب کیا کیا، آپ نے اس وقت کے 3 بڑے نامور علماء کو بلایا اور ان میں امام مکحول تھے، میمون بن مہران تھے، ابو قلابہ تھے. ان علماء کو بلایا اور بلا کر کہا کہ کیا یہ زمینیں جو میرے پاس ہیں ان کو بطور حکمران میرے پاس رکھنا، اپنے لیے رکھنا، مجھے اپنے لیے رکھنا یہ جائز ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ مکحول نے کوئی صحیح جواب نہ دیا، دب کر جواب دیا، اور مطلب یہ کہ ایسا جواب دیا کہ ان کا خیال یہ تھا شاید کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، تو اس نے دب کر جواب دیا. آپ نے میمون کی طرف دیکھا، اس سے کہا کہ تم انصاف کی بات کرو، صحیح بات کرو اور بتاؤ کہ یہ میرے لیے جائز ہے رکھنا یا نہیں. انہوں نے کہا آپ اپنے بیٹے عبد الملک کو بلائیں. یاد رکھیے گا یہ عبد الملک، ایک عبد الملک وہ ہیں جو پہلے آپ سے پہلے ایک حکمران رہ چکے ہیں، وہ اور عبد الملک ہیں، اور ایک عبد الملک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام بھی عبد الملک تھا. تو یہاں پر آپ نے اپنے بیٹے کو، میمون نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبد الملک کو بلائیں. اچھا، ان کو بلا لیا گیا، وہ آئے، ان سے پوچھا گیا کہ بیٹے آپ بتاؤ ان زمینوں کے بارے میں کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا ابا جان، اگر آپ زمینیں عوام کو واپس نہیں کریں گے اور وہ زمینیں جو جاگیر میں ہمیں ملی ہوئی ہیں اگر ہم ان زمینوں کو واپس نہیں کریں گے تو آپ کا شمار بھی ظالم اور غاصبوں میں ہو جائے گا. یہ ایک واقعہ جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں اور آخری پیراگراف آج کا جس کو ہم مکمل کریں گے اور اس سے ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا. چھٹا جو پیراگراف ہے اس میں زمین واپس کرنے کا خوبصورت واقعہ. اب یہ تو طے پا گیا کہ زمینیں واپس ہوں گی، جو اپنے پاس ہیں وہ بھی واپس ہوں گی، بیٹے نے رائے دے دی. اب کیا ہوا، یہ واپس ہوئیں کیسے؟ کیا خوبصورت واقعہ ہے اس کے اندر. اب آپ ان واقعات کو ترتیب کے ساتھ ذہن میں رکھتے جائیے تو آپ کے لیے یہ سبق یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا. اس سٹوری کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. جب ہم رٹا لگاتے ہیں اور ایسی بس آنکھیں بند کر کے پڑھی جاتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا لکھا ہوا. سمجھ کے اردو کو ہمیشہ سمجھ کر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے اس کو یاد کرنا اور ان باتوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہتا اور ہمارے نمبر بھی بہتر آتے ہیں. تو یہ جو چھٹا پیراگراف ہے اس میں وہ واقعہ آ رہا ہے کہ آپ نے پھر کیسے، کس انداز میں وہ واپس کی. ہوا یہ کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا مزاحم. اب ہوا یہ کہ
وہ جو مزاحم تھا، آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیٹے سے بات کر لی تھی. بیٹے نے کیا کہا تھا کہ بھائی اگر ابا جان اگر آپ یہ زمینیں واپس نہیں کریں گے تو آپ کا شمار ظالموں اور غاصبوں میں ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے اپنے غلام سے، جن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا آپ کا، اس غلام کو بلایا اور اس غلام سے مشاورت کی کہ بتاؤ کہ ان زمینوں کے بارے میں جو لوگوں نے ہمیں دے رکھی تھی، ہمارے خاندان والوں کو دے رکھی تھیں، نہ تو ان کو دینے کا حق تھا ہمیں، اور نہ ہی ہمیں وہ زمینیں ان سے لینے کا حق تھا. تو بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واپس کر دینی چاہیے یا اپنے پاس ہی رکھنی چاہیے؟ مزاحم نے کہا کہ اگر آپ وہ زمینیں واپس کر دیں گے تو آپ کے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ لہذا میرا مشورہ یہ ہے، بیٹے کا مشورہ تھا واپس کر دیں. مزاحم نے کہا، جو غلام تھا جس سے بڑا گہرا تعلق تھا، اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے واپس نہ کریں، آپ کے بیٹوں کا گزارا نہیں ہوگا. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات سنی اور سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ کہہ کر آپ گھر چلے گئے کہ میرے بچوں کا اللہ مالک ہے، مجھے ان زمینوں کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب جب یہ بات سنی تو مزاحم جو غلام تھا، بڑا گہرا تعلق بھی تھا، اس کو یہ بات پسند نہ آئی اور مزاحم اسی لمحے اٹھا اور سیدھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے عبد الملک کے پاس آ گیا اور آ کر کہا بڑا ظلم ہو گیا، اور یہ سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ جی آپ کے بابا نے تو تمام زمینوں سے دستبرداری اختیار کر لی ہے، وہ ساری زمینیں واپس کر رہے ہیں. عبد الملک جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا تھا، وہ بھی آگے سے ناراض ہوا مزاحم سے، اور انہوں نے کہا استغفر اللہ، تم نے اتنی بری رائے دی، تم نے اتنی غلط بات کی میرے بابا سے کہ تمہارے بچوں کا کیسے گزارا ہوگا، آپ کے بچوں کا کیسے گزارا ہوگا. وہ آپ مزاحم کی بات سننے کے بعد بیٹا اٹھا اور سیدھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ اچھا، جب وہ وہاں سے آیا تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز ابھی سو رہے تھے. پہرے دار نے کہا کہ ابھی وہ چند لمحوں کے لیے تو سوئے ہیں، ہم وقت عوام کی خبر گیری کے لیے رہتے ہیں، انہیں چند لمحے تو آرام کرنے دو. لیکن عبد الملک نے کہا کہ نہیں، فوری میرا پیغام پہنچاؤ اندر جا کر اور بابا جان کو بتاؤ کہ آپ کا بیٹا ملنے کے لیے آیا ہے. ابھی یہ بات ہی چل رہی تھی تو یہ بات اندر کمرے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود سن لی اور اسی لمحے خود آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر بتایا کہ ایسے ایسے مزاحم میرے پاس آیا تھا، اور وہ سارا واقعہ سنا دیا. واقعہ سن کر آپ نے فرمایا میں آج ظہر کی نماز کے بعد، سارا واقعہ سنا دیا اور اب سنا کر کہا کہ میں آج ہی ظہر کی نماز کے بعد میں وہ ساری کی ساری زمینیں جو ہیں وہ میں واپس کر دوں گا اور جن کی ہیں انہیں ہم دے دیں گے. لیکن بیٹے نے کیا خوبصورت بات کی اور کہا ابا جان ابھی تو ظہر میں بڑا وقت پڑا ہوا ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ تب تک زندہ رہیں گے؟ آپ نے یہ بات سنی، اسی لمحے آپ باہر تشریف لے آئے، اعلان کروا دیا گیا، لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، آپ ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھ کر اعلان کیا صاحبوں، لوگوں، دوستوں، جو زمینیں ناحق تم لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں وہ میں ساری عوام کو جن کی ہیں انہیں واپس کرتا ہوں. اور آپ نے اسی لمحے اس کی دستاویزات، کاغذات اس کے سارے منگوائے اور کینچی سے کتر کر انہیں پھینک دیے اور کہا ان زمینوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، عوام کا حق ہے، جن کی ہیں انہیں مل جائیں گی. یہ بہت ساری زمینیں تھیں، یمن میں تھیں، یمامہ کے علاقوں میں تھیں، مگر آپ ان ساری زمینوں سے دستبردار ہو گئے تھے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہے آج کا آدھا سبق جس کو ہم نے 6 پیراگراف کے اندر مکمل کیا ہے. یہ میں نے پوری سٹوری سنائی ہے، میں ایک دفعہ ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. دیکھ لیجئے گا، پہلے پیراگراف کے اندر تعارف ہے کہ یہ واقعات کیسے لیے مولانا شبلی نعمانی نے، کن کی کتاب سے لیے، وہ کتاب کہاں سے ملی. دوسرے پیراگراف میں ہم نے ہمس کے عیسائی کا واقعہ پڑھا کہ اس کی زمینوں پر پچھلے حکمران کے بیٹے عباس نے قبضہ کر لیا تھا، وہ زمینیں آپ نے واپس دلوائیں. پھر آپ کے رشتہ داروں کے پاس بے شمار زمینیں تھیں، وہ آپ نے واپس دلوائیں. عمر ایلچی بن کر، پیامبر بن کر آئیں تو آپ نے ان کی بات کو بھی نہیں مانا اور کہا میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، قیامت کے دن کے سوا نہیں ڈرتا. پھر آپ کے پاس اپنی زمینیں تھیں، اس معاملے میں آپ نے علماء سے مشورہ کیا، آپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، آپ نے اپنے غلام مزاحم سے مشورہ کیا
اور سب سے مشاورت کرنے کے بعد پھر آپ نے ان زمینوں کو جو ہے وہ واپس کر دیا اور ان کے کاغذات کو بھی کتر کر پھینک دیا، اور وہ زمینیں یمن اور یمامہ کے علاقوں میں تھیں، اور آپ انہیں ان زمینوں سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ مجھے امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا، اور ہم کل کے لیکچر میں، یعنی آنے والا جو ہمارا لیکچر ہوگا، اس میں ہم اس سبق کا خلاصہ اور آنے والے اگلے 6 پیراگراف اور پلس ہم جو پیراگراف کی تشریح ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی جا سکتی ہیں، ان ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔